अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मौजूद हैं। आशिकान रसूल जमा हैं, एक मदनी हलके का सिलसिला है। रब्ब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या नबी पाक के ही दौर में पेश आया। माजरा ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ कहीं ग़ज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये ऐलान हुआ कि काफ़िले को ठहरा दिया जाए, पड़ाव दिया जाए और काफ़िले के जो लोग हैं वो अपनी तबई हाजात से फ़ारिग हो जाएं, खाना पीना खा लें। सहाबा किराम ने अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोले और जब अपने टिफ़िन बॉक्स खोले, अपने तोशादान खोले, तो सहाबा के पास रोटी तो थी मगर सालन नहीं था। ज़रा गौर कीजिए, ये कौन थे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी, ये कतई जन्नती लोग थे, नबी पाक के कंपेनियंस थे, मगर शिकवा नहीं था। सिर्फ रोटी है, सालन भी नहीं, शोरबा ही नहीं था। लेकिन अच्छा, ये जा कहाँ रहे थे? किसी पिकनिक ट्रिप पर नहीं जा रहे थे, जान देने जा रहे थे, ग़ज़वे में जा रहे थे। ज़रा समझने की बात है। मैं थोड़ी देर के लिए इस वाक़े को यहाँ रोक कर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आज कभी हमारा कारोबार डाउन हो जाता है, कभी किसी वजह से नुकसान हो जाता है, थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? सब्र करते हैं या शिकवा करते हैं, कंप्लेन करते हैं। हालांकि हमारे घर में खाना भी मौजूद होता है, हमारे फ्रिज बाज़ औक़ात भरे होते हैं, हमारी बैंक में भी पैसे थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी शिकवे हैं। उनके पास रोटी है मगर शिकवा नहीं है। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? सब्र किया ना, देखो कैसा तोहफा मिला। के भी हैं, मीठे भी हैं। शहद तो इतना मीठा है कि हम नाम लेते हैं तो मुंह में मिठास आ जाती है। तो ये इतना मीठा कैसे हो जाता है? आप सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। शहद की मक्खी कहती है, हुजूर हम जब भी शहद के लिए निकलती हैं, हमारा एक पूरा काफ़िला होता है और हमारी उस पूरे काफ़िले का एक अमीर होता है। ये रिवायत मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। कुछ अरसा पहले मैं दावत इस्लामी के मदनी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहाँ मैंने शहद की फार्मिंग देखी। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको इसका मामला पता होगा, बागात होते हैं आप लोगों के, मुझे नहीं पता था। मैं सुना बहुत था कि शहद की फार्मिंग होती है। तो मैं एक साहब का फार्म था, वहाँ गया, उन्होंने मुझे पूरा वो शहद का छत्ता बताया। मैंने कहा बताओ ये बनता कैसे है? उन्होंने कमाल की बात की, मुझे नहीं पता था। साइंस ने अब जाकर इसको प्रूफ किया है कि जितने भी शहद के छत्ते बनते हैं या फार्मिंग शहद होती है, ये सारा निज़ाम जो है एक मलका मक्खी के गिर्द चलता है, जिसको अंग्रेज़ी में क्वीन बी कहते हैं। उसने कहा हमें कुछ नहीं करना होता, हम एक बॉक्स बनाते हैं और एक मलका मक्खी ख़रीद कर बाज़ार से लाकर इस बॉक्स में डाल देते हैं। बस इस मक्खी के सिग्नल 2 किलोमीटर डायामीटर तक जाते हैं। जितनी शहद की मक्खियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाती हैं। ब्लूटूथ डिवाइस है ना, आप क्या करते हैं? मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करते हैं, जिसका भी ब्लूटूथ ऑन होगा आपको शो करेगा कि ये ब्लूटूथ अवेलेबल है। अब आप किसी से पेयर कर लेते हैं। ये आज साइंस पहुंची है ब्लूटूथ कनेक्शन पर, हैं? अब सोचो, मेरे आका ने 1400 साल पहले जो बात की थी, ये शहद बनता आ रहा है। वो मलका मक्खी की ताबे हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं वो सारी मक्खियां। अब वो जितनी मक्खियां हैं वो फूलों का रस चूसेंगी और डायरेक्टली उसी बॉक्स के अंदर, उसी छत्ते के अंदर आएंगी, किसी और में नहीं जाएंगी, क्योंकि वो उसकी कनेक्ट हो चुकी है, पेयरिंग हो गई है। अच्छा, मैंने कहा कमाल है भाई। फिर क्या करते हो? इसको खाली कैसे करते हो? जब पूरा शहद भर गया
تو کچھ نہیں کرنا، ہم نے ملکہ مکھی کو نکالنا ہے، وہ خود ہی ڈسپرس ہو جائیں گی، ساری مکھیاں آگے پیچھے ہو جائیں گی، ہمارا شہد ریڈی ہو جائے گا۔ اچھا یہ میں نے آسٹریلیا میں جا کر دیکھا، اب میں نے یہ روایت پڑھی، اللہ اکبر، وہ مکھی کہتی حضور ہم جب بھی پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں، ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہم جب سارے پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہے نا، تو حضور ہمارا امیر آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے پیچھے ہم ساری درود پڑھتی ہیں آپ پر، اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پھیکا کڑوا رس شہد جیسا میٹھا بن جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ بتائیں، آج سائنس بھی کہتی ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، شہد میں کئی مرض کی شفا ہے۔ شفا کہا گیا شہد کو، جو چیز بنتی ہی درود پاک سے ہو، جس چیز کے اندر مٹھاس ہی درود پاک کی ہو، وہ شفا کیوں نہ ہوگی؟ تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء نے جب یہ واقعہ پورا بیان کیا، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو یہ واقعہ کہاں ہے، تو بڑی پیاری کتاب ہے درود پاک کی فضیلت پر آب کوثر، مفتی امین صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں شاندار واقعات لکھے ہیں، اس کے اندر اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جب درود پاک کی برکت سے کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اس کی زندگی میں نافرمانیاں بہت ساری ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری کڑواہٹ پھیکاوٹ جو ہے نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیے، آپ کی لائف بھی میٹھی میٹھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے تو نہیں آیا، آج دوپہر کو ہی کافی بڑا اجتماع ہوا ہے اور وہاں ظاہر ہے کہ کافی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ میں ایک حدیث پاک اور اس کے تحت چند مدنی پھول، مگر میرے آقا کی شان دیکھو، نبی پاک کی ایک ایک جملے میں کیسی کیسی باتیں ہیں، پورا گویا کہا جاتا ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جملے فرمائے، 1450 سال ہو گئے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن جاری ہے، اس کی شرح لکھی جا رہی ہے، بڑے بڑے محدثین ہیں جو نبی پاک نے جو جو فرمایا اس سے طرح طرح کے مدنی پھول نکال کر دے رہے ہیں۔ بات پوری نہیں ہو رہی ہے اور بات پوری ہو بھی نہیں سکتی۔ شاعر لکھتے نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک کی باتیں سبحان اللہ، وہ ہم صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں۔ آپ یقین کریں جتنا اس میں بندہ انوالو ہوتا ہے نا، کہ یار ایک جملے میں بھی اتنی باتیں کی جا سکتی ہیں، چند لفظوں میں پورا مضمون بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب جو حدیث سنیں گے، جو میں تمہید باندھ رہا ہوں، آپ کو خود ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں صرف 3 لفظوں پر مشتمل حدیث سناؤں گا، دیر آر اونلی 3 words، مگر ان 3 باتوں پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ کیا کمال کرتے ہیں میرے آقا۔ اچھا ایک اور بات، ایمان آپ کا مزید تازہ ہوگا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کا جو دور تھا نا، جس دور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہر دور میں جیسے لوگ تھے، ان لوگوں پر سپیریورٹی کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور کا ویسا معجزہ دیا گیا۔ فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آئے، میڈیکیشن کا دور تھا، علاج بڑے ہو رہے تھے، ڈاکٹرز آ گئے تھے زمانے میں، پہلے علاج نہیں ہوتا تھا، علاج ہونا شروع ہو گیا، لوگ بڑے متاثر تھے ڈاکٹر سے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ آپ بائی برتھ مادر زاد اندھے پر دم کرتے، ہاتھ لگاتے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ اس کا علاج نہیں تھا ڈاکٹروں کے پاس، آپ کر دیتے۔ کوڑ کا علاج نہیں تھا، آپ کوڑی پر ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، اللہ اس کا کوڑ کا مرض دور کر دیتا۔ ڈاکٹروں نے کہا چلو ٹھیک ہے، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ کچھ اچھا کر لیتے ہیں۔ مردہ ہم زندہ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسا دور تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگر تھے، حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پرٹیکولر دور تھا نا، اس دور میں عرب لوگوں کی ایک سائیکی تھی، ان کا ایک مزاج تھا کہ
کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ہی انٹلیکچوئل سمجھتے تھے, بڑا فصیح, اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا. بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, شاید بہت سو کو آج پہلی بار پتہ چلے گی, عرب کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ارے واہ بھائی, کوئٹہ والوں کو پتہ ہے. کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عجمی کے معنی ہے گونگا. جو عربی نہیں ہے نا وہ گونگا ہے. عربی اس کو کہتے تھے عجمی ہے, ان کو بولنا ہی نہیں آتا. یعنی عرب کے اس زمانے کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بولنا ہمیں ہی آتا ہے, فصاحت ہمارے پاس ہی ہے, یہ باقی جتنی دنیا ہے یہ عجمی ہے, ان کو. اور واقعی آج بھی اگر آپ عربی پر, جو عربی کو تھوڑا پڑھتے ہیں, جنہوں نے عربک گرامر کو پڑھا ہے, ورلڈ موسٹ, جس کو آپ کہیں سینسٹیو لینگویج ہے, ایک ایک لفظ کے 20-20 معنی ہے. ایک لفظ کا ایک تلفظ آگے پیچھے کرو تو معنی کدھر چلا جاتا ہے. پنجابی, بلوچی, سندھی, اردو نہیں ہے, عربی از موسٹ سینسٹیو لینگویج. میں مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ اب قلب موٹے کاف سے, اس کا معنی کیا ہے؟ دل. چھوٹے کاف سے پڑھیں قلب, اس کا معنی ہو جائے گا کتا. ٹھیک ہے نا. اچھا عین, عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین کنویں کو بھی کہتے ہیں. عربی کی ڈکشنری اٹھائیں تو عین کے 10 معنی آپ کو مل جائیں گے. بہت فصاحت ہے اس زبان میں, بڑی گہرائی ہے. اب نبی پاک کا جب دور آیا, آقا تشریف لائے, تو عربیوں میں مقابلے ہوتے تھے اپنے الفاظ کے, اپنے کلام کے, اپنے اشعار کے. کعبہ شریف کو معاذ اللہ انہوں نے ایگزیبیشن ہال بنایا ہوا تھا. جس کو اپنا کلام بڑا اچھا لگتا وہ کعبے کی دیوار پہ لگا دیتا, دوسرے لوگ دیکھتے کہتے ہاں یار بڑا کمال کا ہے, اپنے کلام اتار کے لے جاتا. ہی از فرسٹ, جو ٹاپ پہ رہتا اس کا کلام رہتا. ایسے دور میں آقا آئے. اچھا ایسے فصیح اور بلیغ لوگوں میں آئے, اور کمال دیکھو, کسی استاد سے پڑھے بھی نہیں, کسی دنیاوی استاد سے میرے آقا نے کوئی مدرسہ, کوئی استاد جوائن نہیں کیا. اس پہ بھی علماء نے بحث کی. نبی پاک کا ایک لقب ہے امی. امی کا مطلب ہے دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھے, مگر رب نے اپنے محبوب کو خود عطا فرمایا, اپنے محبوب کو وہ علوم عطا فرمائے. اللہ اکبر. اب سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. اب بعد یہ ساری جو تمید ہے نا, اس کے بعد یہ شعر سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے. جب نبی پاک گفتگو فرماتے نا, عرب کے لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں کدھر سے آئیں, یہ جملے کدھر سے لے کر آئے, اتنی فصاحت کہاں سے آ گئی. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ گونگے ہو جاتے تھے, وہ لگتا تھا مر گئے ہیں کہ یہ باتیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. آقا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میں اسی سخن, میں اسی فصاحت, میں اسی بلاغت کی ایک شاندار تصویر آپ کو سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے المؤمن, یہ حدیث یاد بھی کرنی ہے آج آپ نے, ٹھیک ہے, بہت مختصر ہے, عربی میں حدیث بھی یاد ہو جائے گی. المؤمن حین لین سہل. حدیث پوری ہو گئی. اچھا تھوڑی سی جو اردو کو جانتے ہیں, الفاظ کے وزن کو جانتے ہیں, اس یہ موتی دیکھیے گا. حین میں بھی 3 لفظ ہیں, لین میں بھی 3 لفظ ہیں, سہل میں بھی 3 لفظ ہیں. صرف 3 حروف پر مشتمل یہ 3 ورڈز ہیں, اور کیا کمال فرما گئے. آقا فرماتے مومن جو ہے حین لین سہل, یہ ہوتا ہے. آج میرا بیان یہی ہے. حین, مومن جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے. لین, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں. سہل, آسان ہوتا ہے. اب میں ان تینوں باتوں پر تھوڑی تھوڑی دیر بات کر لیتا ہوں. کیا ہم ایسے مومن ہیں کہ نہیں؟ آج میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ کیا ہمارے اندر, آقا تو فرما رہے مومن ایسا ہوتا ہے, اور دعویٰ تو ہمارا بھی ہے, ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی نبی پاک کے غلام ہیں. تو جیسا نبی پاک نے فرمایا ویسا ہے کہ نہیں؟ حین کیا ہوتا ہے؟ نرم دل. نرم دلی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہو, کسی کو ٹینشن میں دیکھیں تو ہمیں بھی ٹینشن ہو جائے, ہم کسی کی تکلیف میں بے قرار ہو جائے. نرم دل جس کا ہوگا نا, وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, وہ خود تکلیف میں آ جائے گا کسی کو دیکھ کر. مگر اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں؟ آج تو لوگ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ارے واہ مزہ آ گیا, فلاں برباد ہو گیا, فلاں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, فلاں کے بچے کی عزت خراب ہو گئی, فلاں کے خاندان کا نام خراب ہو گیا, فوراً میسج چلاؤ, میسج کسی طرح کسی کا عیب پتہ چلے اور ہم اس عیب کو لوگوں کو بتانے والے بنے. یہ اسلام نہیں ہے.
یہ شریعت نہیں سکھاتی. یاد رکھیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے صحافی ملنے آئے تھے, میں نے ان کو بھی یہی مدنی پھول دیا کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو دنیا میں کسی کے عیب اچھالتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جائیں گے, اور جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپائے گا. آج لوگوں کے نقصان پر جو خوش ہوتا ہے, لوگوں کی تکلیف پر راضی ہوتا ہے, وہ سوچے میرا دل کتنا گندا ہے کہ میں مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہوں. مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. میرے کاروباری بھائی بھی بیٹھے ہیں کہ آج تھوڑا سا آگے آ جائیں, ادھر جگہ ہے تھوڑی سی آگے, سب آگے آ جائیں ماشاءاللہ. ویسے بھی سردیاں ہیں, قریب قریب بیٹھ جائیں, چلیں آ جائیں. اور بھائی آپ جو آئیں وہ بھی بیٹھ جائیں. آج مائنڈ سیٹ عجیب بن گیا ہے. آج مائنڈ سیٹ یہ جناب, سب کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے, میرا کاروبار چلنا چاہیے, میرے فیملی سکون میں ہو, چاہے پڑوسی پریشان ہو تو پریشان رہے, کسی کے گھر میں پانی جائے نہ جائے, گیس جائے نہ جائے, لائٹ آتی ہو نہ آتی ہو, میرے سارے کام سیدھے ہونے چاہیے. نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں, مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے نا, اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں, راہیں آسان ہوتی ہیں. تو مسلمان نرم دل ہوتا ہے. ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں کیوں بے قراری نہیں ہوتی؟ ہم اچھا مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو, ہمارے وطن میں نہ بھی ہو, کسی اور دنیا میں ہو, لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. دوسری میرے آقا نے مومن کی شان بیان کی کہ وہ لینن, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بات بھی نرمی سے کرتا ہے, وہ تعلقات بھی نرمی والے ہوتے ہیں, ڈر نہیں لگتا اس سے. کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم سے بات کرنے میں لوگ کمفرٹیبل ہیں؟ آج ملازم 3 دن تک انتظار کرتا ہے کہ صاحب کا موڈ ٹھیک ہوگا پھر بات کروں گا, ورنہ تو خیر نہیں ہے. بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے شوہر کا موڈ ٹھیک ہوگا تو بات کریں گے. ہم سے ڈر رہے ہیں لوگ, بات کرنے میں ان کو جھجک ہو رہی ہے. یہ مومن نہیں ہے. مومن تو نرم ہوتا ہے, اس سے جیسی بات کریں, جب بات کریں, دل کی بات کر سکیں, ہماری گفتگو میں تکلیف نہ ہو کسی کو. لیکن آج بڑا عجیب معاملہ ہے. آج بعض اوقات کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, ہماری فیملی یا ہمارے کاروبار کے ذرا تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ کی دکان پر آپ کا کوئی بڑا پرانا گاہک ہو, بڑا اچھا کسٹمر ہو, وہ آ جائے, کیسے ملتے ہیں اس سے؟ السلام علیکم, ماشاء اللہ, کیسے ہیں بھائی, ٹھیک ہیں, آئیے بیٹھیے, کھانا کھایا آپ نے؟ اچھا جوس تو پینا پڑے گا, چائے تو پیے بغیر نہیں جانے دوں گا. کرسی لگائیں گے, پیار سے بٹھائیں گے. اچھی بات ہے مسلمان کے لیے. میں نہیں کہتا برتاؤ اچھا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو شفقت, جو محبت, جو پیار آپ اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں. اسی طرح یہ نوجوان بیٹھے ہیں, دوستوں کے لیے جان حاضر جناب, حکم فرمایا جناب, جان حاضر. آدھی رات کو دوست فون کرے, یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی, ارے ابھی آیا بھائی, بستر چھوڑ کے بھاگے گا. میں نہیں کہتا دوستوں کے لیے اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, مگر میرا سوال یہ ہے کہ جو محبت آپ کی دوست کے ساتھ ہے, جو کیئرنگ آپ کی کسٹمر کے ساتھ ہے, کبھی اپنے والد کے ساتھ یہ برتاؤ کیا؟ کبھی اپنی ماں کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا کہ ابو آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں, آپ کے جوتے اتار دوں, آپ کے پیر دبا دوں, میں آپ کو کچھ پیش کروں؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, آقا فرماتے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. آقا نے پروف کیا, سکھایا ہمیں. لیکن آج کیا حال ہے؟ اگر یہ میری بات سمجھنی ہو نا, پریکٹیکل کرنا ہو, تو ذرا گھر میں جائیے گا. آج جائیں گے ابھی آپ گھر میں, گھر والوں کو بتائیے گا کچھ نہیں. جیسے گھر میں داخل ہونا تو فیملی کے ذرا چہرے دیکھیے گا کہ میرے گھر میں انٹر ہونے کے بعد وہ ریلیکس موڈ میں ہیں یا ٹینشن میں آ گئے ہیں. گھر میں ایمرجنسی تو نافذ نہیں ہو گئی ہے کہ جلدی کرو کھانا لگا دو ورنہ خیر نہیں ہے, کپڑے استری کر دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. سب اچھا خاصا مسکرا کے باتیں کر رہے ہوں گے, ہم گھر میں جائیں گے سب کی مسکراہٹیں غائب. تو خود بتائیے کہ آپ گھر والوں کے لیے ریلیکس ہیں, کمفرٹ ہیں یا ٹینشن ہے؟ حالانکہ حدیث یہ سکھا رہی ہے کہ بہترین گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ بندہ بہترین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات فرماتے ہیں, فرماتے بندہ لوگوں میں مرد بن کے رہے اور گھر میں بچہ بن کے رہے. ہم گھر میں جا کے مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں, اتنی بڑی کاروبار کرتا ہوں, میں اتنا بڑا نگران ہوں.
نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں کے گھر میں جا کے بیٹے ہی ہیں، والد کے بچے ہی ہیں، چاہے آپ کتنے بڑے افسر بن گئے ہیں، کروڑ پتی کیوں نہ بن گئے ہوں، یہ والد ہی تھا جس نے انگلی پکڑ کے چلایا تھا، یہ ماں ہی تھی جس نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ ان کو جا کے نہ بتاؤ میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، ہم ان کے ہر حال میں اولاد ہی ہیں، بھائی بہن بیوی بچے، دے آل نیڈ یور کیئر، وہ آپ کا پیار چاہتے ہیں، آپ کی شفقت چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مذہب چاہتا ہے۔ ہم باہر والوں کے ساتھ بعض اوقات بڑے خوش اخلاق کے پیکر ہے جناب، مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا یار کمال کا آدمی کیا مسکراتا ہے، اور یہی مسکراہٹ کرنے والا گھر میں شیر ببر بنا ہوتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی فیملی کا خیال عام لوگوں سے زیادہ رکھنا ہے، اور ماں باپ سب سے اوپر ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور مومن نرم ہوتا ہے، ہم سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے کسی کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گاؤں کی عورتیں آتی تھیں، بڑے عجیب عجیب سے سوال ہوتے تھے، بڑے نارمل باتیں ہوتی تھیں، مگر آقا سے کھڑے ہو کر سوال پوچھتی، نبی پاک جواب دیتے تھے۔ بدو آتے تھے، ولیجر آتے تھے، گاؤں کے لوگ آتے تھے، میرے آقا کئی دنوں پہلے یہ بیان کر چکے ہوتے تھے، مسئلہ بیان کر چکے ہوتے تھے، پھر آ کر کھڑے ہوتے تھے، آقا سے سوال کرتے، آقا مسکراتے اور جواب بھی عطا فرماتے تھے۔ ایوری بڈی ریلیکس، ہر بندے کو اختیار تھا بات کا، خوف نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا روب بڑا ہے، مجھ سے لوگ بات نہیں کر سکتے، میرے سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا، ہاں میرا خاندان میں بھی بڑا روب ہے۔ جناب یہ روب جو ہے یہ ڈر ہے، ادب نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ آپ ذرا ہٹیں ان کے سامنے سے، پھر دیکھیں پیچھے آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہے سروں پر حکومت کرنا، اور ایک ہے دلوں میں حکومت کرنا۔ محبت، نرمی، پیار دلوں میں داخل کر دیتی ہے۔ آپ نہیں بھی ہے نا بچوں کے سامنے، بچے وہ کبھی بھی کام نہیں کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ابو سے پیار ہے انہیں، اور جس ابو نے ڈنڈے پر بچوں کی تربیت کی ہے وہ ابو کے ہٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ذرا ابو آگے پیچھے ہوں، استاد صاحب بیٹھے ہوں گے یہاں پر، کوئی ٹیچر، ایک ٹیچر وہ ہے جس کا برا مان جانا بچوں کی موت ہے، اور ایک ٹیچر وہ ہے جو ذرا سائڈ پہ ہٹے پھر بچے بتائیں گے وہ کون ہے۔ فرق ہے، وہ دلوں میں اترا ہوا ہے، وہ صرف جسموں پر حکومت کر رہا ہے۔ اور اگر آپ دلوں میں اترنا چاہتے ہیں، ہم نرم ہو جائیں، آپ شفیق ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، سب نے اسکول پڑھا ہوگا، سب نے مدرسہ پڑھا ہوگا، زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹیچر سے ہم سب نے اسٹڈیز کی ہوں گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کون سا ٹیچر بڑا یاد آتا ہے، آج بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی مل جائے تو بڑی محبت سے ملتے ہیں؟ میں نام نہیں پوچھا، اپنے آپ سے پوچھ لیں تو آپ کے ذہن میں ایک دو نام آ جائیں گے۔ ایک دو نام کیوں ہیں بھائی؟ آپ نے تو 15 ٹیچر سے پڑھا تھا، پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک، گریجویشن تک، پتہ نہیں کتنے سارے آپ نے مدرسے کے استاد صاحب بدلے ہوں گے۔ زندگی میں 15 استاد میری زندگی میں آئے، مجھے 2 کیوں یاد رہ گئے؟ اب ان 2 کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں یاد رہے آپ کو۔ وہ آپ کو پیار سے پڑھاتے تھے، وہ محبت سے پیش آتے تھے، وہ شفقت کرتے تھے، صحیح جواب دینے پر شاباش دیتے تھے۔ یاد رہ گئے نا؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں رہ جائیں، نرم ہو جائیں، مہربان ہو جائیں، آپ یاد رہیں گے، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو یاد رہیں گے۔ کبھی کبھی آپ کے لیے دعا بھی ہوتی رہے گی، بڑا پیارا بندہ تھا، کیا مسکرا کے بات کرتا تھا، کیا حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ ہماری ذات سے نہ گھر والوں کو نہ باہر والوں کو ڈر لگے، ہم نرم ہونے چاہیے، ہم شفیق۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، کمال کا واقعہ۔ ایک بار اب میں پیارے آقا کی محفل کیسی ہوتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آخرت کی بات ہو رہی تھی، قبر کی بات ہو رہی تھی، سارے لوگ سنجیدہ تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، سنجیدگی تھی۔ ایک بدو گاؤں کا بندہ آیا، پیارے آقا کو دیکھا، ساری محفل کو دیکھا، ساری بڑے سنجیدہ، تو اس نے ایک صحابی سے کہا مجھے نبی پاک سے سوال کرنا ہے۔ تو کہا دیکھ نہیں رہے کتنا سنجیدہ ماحول ہے، خاموش ہو جاؤ، سوال نہ کرو۔ کہتا نہیں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کروں گا اور ان کو ہنساؤں گا بھی، ان کو اور ساری محفل کو ہنسا دوں گا۔ کھڑا ہو گیا، کہا حضور مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، سنجیدہ ماحول ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا حضور سوال یہ ہے کہ مجھے آپ سے ہی پتہ چلا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب قیامت کا قریب آئے گی تو دجال آئے گا، لوگ بھوکے ہوں گے اور اسی کے پاس کھانا ہوگا، تو حضور وہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو کھانا کھلائے گا، تو آپ مجھے مشورہ دیں میں پہلے دجال کا کھانا کھا لوں اس کے بعد اس کو منع کر دوں، کہاں بھوکا رہوں گا میں۔ اب نبی پاک اتنا مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا کی چہرے سے داڑھیں ظاہر ہو گئی، دانت مبارک ظاہر ہوئے، سارے عجیب و غریب سوال تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ غم نہ کر، اللہ تجھے دجال کے اس وار سے مستغنی کر دے گا، یعنی اللہ جس پر کرم فرمائے گا اسے بھوک نہیں لگنی، وہ دجال کے وار میں نہیں آئے گا۔
اب یہ واقعہ بیان کر کے علماء نے لکھا کتنا کمفرٹ تھا صحابہ میں، کتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے تھے، حالانکہ اللہ کے حبیب ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں میرے سامنے بات نہ کرو، رو نرم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں۔ اور تیسری بات، مومن کیا ہوتا ہے؟ ہین لین سہل، کمال کی بات کی، سہل کے معنی ہے آسان، ایزی ٹو ایکسس۔ اس میں وہی بات آ گئی کہ ہم سے بات کرنے میں کسی کو گھبراہٹ نہ ہو، دوسرا ہم سے کوئی تعلق کرنے میں بھی وہ ایزی فیل کرے، رشتہ داری کر لے، کاروبار کر لے، پڑوس میں آ جائے، کرایہ دار بن جائے یا ہم اس کے کرایہ دار بن جائیں، یعنی ہم سے کوئی بھی معاملہ کرتے وقت وہ آسان فیل کرے۔ مومن آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ ہم جس کے پڑوس میں چلے جائیں اس پڑوس والے کی خیر نہیں ہے، کیونکہ ہم چلے گئے نا۔ خود سوچیں کیا ہمارے پڑوسی ہم سے مطمئن ہیں؟ وہ ایزی فیل کرتے ہیں، ہمارے کو سیکیور لگتا ہے کہ یار اتنا پیارا پڑوسی ہے کہ مصیبت آئی تو ہی کھڑا ہوگا؟ ایسا ہے ہمارے ساتھ؟ خود سوچیں کہ حقوق کتنے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ کیا، حضور ایک عورت ہے، بڑے صدقے دیتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صدقے تھے، نمازیں تھی، روزے تھے۔ ہم لوگ بعض آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو داماد بن گئے ہوں گے، کئی پرانے داماد ہوں گے، کوئی نہیں بن گئے ہوں گے، کچھ بننے والے ہوں گے۔ داماد بننے کے بعد نہیں ہوتا یہ ٹینشن دینا، یہ ڈیفیکلٹ بن جانا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ احادیث میں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرد کے 2 باپ اور 2 بائیں ہیں، ایک باپ وہ ہے جس نے پیدا کیا، اور ایک وہ ہے جہاں تمہارا رشتہ ہوا ہے۔ آپ رشتہ کیا اور ٹینشن شروع، ایسا نہ کریں۔ کاروبار میں ہم کسی سے پیسے لیں تو بڑا جناب محبت پیار سے اس سے ادھار مال لے لیں گے، باری آئی وصول کرنے کے لیے انداز ہی بدل گیا۔ نہیں جناب، مومن سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ آپ سے کاروبار کوئی کرے، آپ سے رشتہ کرے، آپ سے تعلق کرے، آپ سے دوستی کرے، مزے کو مزہ آ جائے کہ یار کیا انسان ہے، کیا یار ایسا لگا اپنے بھائی سے کیا جو بھی کیا۔ لیکن یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر داخل کرنے، میں صحیح بتا رہا ہوں، جو ایسا ہے نا وہ بہت انجوائے کرتا ہے لائف کو، کیونکہ ہر بندہ اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی عزت کر رہا ہوتا ہے نا۔ مغرب کے بعد تو اس میں آیا کریں انشاءاللہ، تو اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ اور ایک دعوت ضرور دوں گا، میں آج کوئٹہ آیا ہوں، اگر آپ کراچی 3 دن کے لیے آ جائیں، ہم نے جاری ہو جائے گا، تو جو بیعت ہونا چاہیں، مرید بننا چاہیں، میں جیسا کہتا جاؤں اس کو دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ صاحب خانہ نے جنہوں نے یہ پیارا اجتماع سجایا، ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بھی بیمار ہیں یا ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ بالخصوص میرے مالک ہماری دعوت اسلامی کو کوئٹہ میں مزید ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ، قبلہ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے کیمرہ مین بھائی کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ والد کا انتقال ہو گیا، ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی بھی مغفرت فرما۔ جو حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے بعد